अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व वालेकुम नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसने हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाई। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका थबाता फिल अम्री वल अज़ीमता अला रुश्दी व नस्अलुका शुक्रा निअमतिका व नस्अलुका हुस्ना इबादतिका। ए अल्लाह, हम आपसे हर काम में साबित कदमी और रुश्द हिदायत पर पुख्तगी मांगते हैं और आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगते हैं और आपकी अच्छी तरह इबादत करने की तौफीक मांगते हैं। इखलास से भरपूर दुआ है जिसमें हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इखलास मांगा है। और इखलास सबसे कीमती चीज़ है किसी भी अमल करने वाले इंसान के लिए। जिसने अमल करना है, अच्छा नेकी करनी है, उसके पीछे इखलास की खूबसूरती लाजमी रखें। इखलास अगर आपका अल्लाह की रज़ा की खातिर है, इखलास अगर आपका अल्लाह की मोहब्बत की खातिर है, इखलास अगर आपका अल्लाह की चाहत की खातिर है और किसी और की कोई चाहत और कोई मोहब्बत नहीं है सिवाय अल्लाह के, किसी को दिखावे की चाहत नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो वो मकबूल है। वो बहुत ही मकबूल और वो आला है। इसी को कहते हैं इखलास। हर नेकी का जो क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और हम नियत करना भूल जाते हैं। किसी भी नेकी का काम जो हम करने जा रहे हैं या किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, किसी ऐसे रिश्तेदार से मुलाकात करने जा रहे हैं जिससे हमारा दिल नहीं लगता, मतलब ऐसी भी बात हो जाती है कि हम उससे नहीं मिलना चाहते या ऐसी चीज़ है कुछ, तो उससे मुलाकात के लिए किसके खातिर जा रहे हैं? अल्लाह की खातिर जा रहे हैं। तो अल्लाह के खातिर जाएँगे तो अल्लाह ताला वो जो दिल की तंगी है ना, उसको भी ख़त्म कर देंगे और उस दिल की तंगी को या उसमें जो थोड़ी बहुत आई हुई है दरार सी, उसको भी मोहब्बत में बदल देंगे। ये इखलास की बेनिफिट्स हैं। इखलास के बगैर कोई भी नेकी मुकम्मिल नहीं है। इखलास अगर है, पीछे उसकी नीयत अच्छी है, तो हर काम अच्छा है। अगर उसके पीछे नीयत नहीं है, तो फिर वो काम जो है, फिर उसकी क्या वैल्यू। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में। आज 11वां पारा। 11वें पारे में सूरह तौबा, क्योंकि कल से शुरू हुई 10वें पारे से, उसके कुछ बकिया 5 रुकू जो हम 11वें पारे में पढ़ेंगे आज। और रुकू नंबर 12 से रुकू 16 तक। फिर हम सूरह यूनुस मुकम्मिल शामिल है। सूरह यूनुस 11 रुकों पर मुश्तमिल है। ठीक है। सूरह तौबा के बाद सूरह यूनुस हम मुकम्मिल इसमें जो शामिल है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 11वां पारा।
چلیے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من فرمائے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے۔ کون؟ جو منافق غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے، جو بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے اور وہ غزوہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی بات ہو رہی کہ جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں، اللہ نے ہمیں حقیقت بتلا دی ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے، پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی قسم کی کوئی ہیلا سازی نہیں چلے گی۔ سمعنا و اطعنا، جو کر گئے وہ کامیاب، اور جنہوں نے اس میں ہیلا سازی کی، یہ ایک بہانہ وہ بہانہ، نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو یہ سارے کے سارے وقت نہیں ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اگر کوئی دوسرے کام پڑ گئے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کو ویسی ہی حیثیت اور اہمیت دے گا جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عنایتیں فرما رہا ہوگا، رحمتیں نچھاور فرما رہا ہوگا، اس دن وہ لوگ اس رحمت اور ان عنایات سے جو اللہ عطا فرما رہا ہوگا محروم رہیں گے اور حسرت زدہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی محرومیوں سے محفوظ فرمائے۔ رکو نمبر 12، اللہ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام۔ سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کچھ منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ ان قریب انہیں جھوٹ بولنے کی بدترین سزا دی جائے گی۔ جھوٹ کوئی معمولی شے تو نہیں ہے، معمولی گناہ تو نہیں، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے ارادتاً، اور پھر جو ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جو کرامن کاتبین ہیں، جو اس کے دونوں کاندھے پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس جھوٹ کی جب وہ بول رہا ہوتا ہے اس کی بو ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ کرامن کاتبین وہاں سے دور چلے جاتے ہیں، انہیں وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ اتنا سخت یہ جھوٹ جو ہے برا عمل ہے کہ کرامن کاتبین بھی دور چلے جاتے ہیں۔ بتائیے، تو یہاں پر کیا فرمایا کہ منافقوں کو عنقریب جھوٹ بولنے کی بدترین سزا دی جائے گی، البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جو بیماری، معذوری یا اسباب نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، یہ مستثنیٰ ہے۔ جو بیمار ہیں، معذور ہیں، یا ایسا کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے۔ مزید فرمایا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ ہاں، جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے۔ اعلان کر دیا گیا، پہلے ہی آگاہی دے دی گئی قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، کہ مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوئے ان کے اس عمل سے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ کہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ ان میں سے کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تو خوش نصیبی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں
وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے دل تنگ کرتے ہیں، وہ بڑے ہی جو ہے وہ بڑے ہی بدبخت ہیں، بڑے ہی تنگ نظر ہیں، اور بڑے ہی اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدبخت کہا ہے، کیونکہ جس کے پاس اگر 1 ارب کی مالیت ہے تو اس کی 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے، اور اگر وہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ اپنے اپنے لیے بہت سخت عذاب تیار کر کے رکھ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں 2.5 کروڑ نکلے گا، اور ہر ہر ارب پتی جس کے پاس اربوں پتی ہیں، جو اربوں پتی ہیں، کوئی 2.5 کروڑ، کوئی 5 کروڑ، کوئی 10 کروڑ نکالے گا زکوٰۃ، تو کہیں غربت رہے گی؟ کہیں کسی کو راشن کی ضرورت پڑے گی؟ لوگ راشن کے لیے ترستے تڑپتے پھر رہے ہیں کہ راشن دے دو، ہم نے روزہ رکھنا ہے، راشن دے دو، ہم نے روزہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی احساس کی ہیں، اور بڑی ہی ناقدری ہے، بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اور خاص طور سے جو فرض ہے وہ۔ ہم ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں گے۔ بات تو بدویوں کی ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، منافق اور بدوی جو مدینہ میں رہتے تھے، بدوی جو تھے مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ ان میں سے کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایسے تاوان سمجھتے، جیسے ایسے تاوان سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر تعلیمات دینی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں ان بدویوں میں اور آج کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے کوئی؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ ان کے بہانے کیا تھے؟ اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے، اور وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے۔ لیکن وہ لوگ نہیں آتے تھے، سستی کرتے تھے، نہیں سیکھتے تھے۔ آج کل کے مسلمان بھی جن کے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کے لیے، قرآن کی مجلس میں آنے کے لیے، وہ لوگ بھی نور سے محروم ہیں، اور کیا؟ جو نفاق کی بیماریاں ہیں ان سے نہیں بچتے پھر۔ جب ایسی مجلسوں میں نہیں آتے تو دل کیسے منور ہوگا؟ دل کی تنگی کیسے ختم ہوگی؟ دل کا نفاق کیسے ختم ہوگا؟ جو مال جوڑ جوڑ کر رکھنے کی بیماری ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مال خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کے اجر کی بات کرتے ہیں، اور پھر جو جو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ مال خرچ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا بینیفٹ بہت ہے۔ اگر اس کا بینیفٹ آپ جان لیں تو آپ کہیں کہ ہم نے مال خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکمتی پہلو آگے آ رہے ہیں سورۃ فرقان میں، کہ کتنا زبردست حکمتی پہلو مومن اپناتا ہے، کہ اللہ کو بھی راضی رکھتا ہے، خود اپنی دنیا کو بھی رکھتا ہے، اور تاکہ کسی کے ہاتھ آگے نہ پھیلانے پڑے، اور جو ہے غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، خرچ بھی کرتا ہے۔ ایسا حکمتی پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں انسان کی نفسیات کو، کہ انسان مال نہ خرچ کرنے کی بیماری میں بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ محبت کرتا ہے نا۔ اور ان بدویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال خرچ کرنے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر تعلیمات دینی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، کہ کہا جائے گا کہ مال بھی خرچ کرو، جہاد بھی کرو۔ اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے، اور وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے۔ البتہ بدوؤں میں سے جو بدو تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان قریب ان کی مراد پوری ہوگی، اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف فرماتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کی اصلاح کے لیے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ جیسے اوپر ڈرانے کی بات ہوئی، اور بتایا کہ یہ اس طرح کے ہیں، نفاق ہیں ان کے دلوں میں، یا یوں، اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریفی الفاظ فرما دی، کہ وہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور ان کی مراد پوری ہوگی۔ رکن نمبر 13، دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین۔
13वें रुकू में उन महाजरीन और अंसार की तहसीन का बयान है। महाजरीन कौन थे? जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। और अंसार कौन थे? जिन्होंने इस्तकबाल किया था महाजरीन का, अपने घरों में जगह दी थी, अपने दिल में जगह दी थी, अपने घर में जगह दी थी, सगे भाइयों से बढ़कर चाहत दी थी। किसकी तरबियत में आए थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था कि दोनों के दिलों में तंगी नहीं थी, मोहब्बत ही थी। आपस में जान छिड़कते थे, एक दूसरे पर, एक दूसरे के लिए मरे चले जाते थे। ये थी भाईचारा, ये था इसार, ये था मोहब्बत। ये किसकी तरबियत में मिला था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में, आपकी सरपरस्ती में, आपकी कुर्बत में, आपकी इताअत में। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, आपकी सीरत से मोहब्बत करते हैं, सीरत मुबारका पढ़ते हैं, तो वो सीखते हैं, उनके भी अखलाक ऐसे ही बन जाते हैं जैसे उनके थे। वो भी बड़े बाअखलाक बाकिरदार लोग बन जाते हैं। आप जब उनसे मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो आपको एक राहत मिलती है, खुशी मिलती है। फिर दोबारा दिल चाहता है कि उनसे कब मुलाकात होगी। दोबारा मुलाकात के लिए आप तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं कि इनसे फिर कब मुलाकात होगी। वो बड़े ही नाइस लोग हैं, बड़े ही बाअखलाक लोग हैं। उनके पास बैठकर बड़ा सुकून आता है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी प्यारी मजलिस होती है अल्लाह और उसके रसूल की। उनके पास बैठ जाओ तो गुफ्तगू करने का, इल्म सिखाने का हिकमती पहलू किसी किसी को आता है। अल्लाह की मोहब्बत की बात करने का हिकमती पहलू किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। बहुत से लोग तो डराते ही रहते हैं, डरा डरा कर डरा देते हैं, और वो दीन से बेचारे करीब आने के, या तो डर डर कर बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली हो जाते हैं, या फिर ऐसे ना करें, हिकमती पहलू अपनाएं। ऐसी ज़बरदस्त मजलिस दें लोगों को, ऐसे खूबसूरत अखलाक दें लोगों को कि वो लोग आपके पास आए। हम उम्मत मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम पर अल्लाह के रसूल के अखलाक का कितना असर है, हम कितने जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में। वो मुस्कुरा, हर वक्त मुस्कुराता चेहरा था अल्लाह के रसूल का, हर वक्त सलाम करते रहते थे, जानने वालों को भी, अनजानों को भी, सबको। बच्चों से बैठकर बात करते थे, जो गलियों में खेल रहे होते थे बच्चे, उनसे सलाम करते थे, उनसे बैठ जाते थे, बात करते थे। हम्म, इतने बा इखलाक, इतने बा किरदार, और हम इतने तंग दिल, इतने तंग नजर, इतने बद इखलाक हैं कि कोई कोई हद नहीं। सब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी का नतीजा है, और कुछ भी नहीं। ना हम खुद अखलाक अपनाते हैं, ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। सलाम तक करने की तौफीक हम बच्चों को नहीं दे रहे। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि सलाम करने की तौफीक नहीं है बच्चों में, कि आगे बढ़कर सलाम करें। कौन तरबियत करता है? माँ बाप। तो यहाँ पर बात हो रही है उन महाजिरीन और अंसार की तहसीन का बयान है, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने और इसकी सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां देने में सबकत की। सब फस्तबिकुल खैरात थे ये लोग, सबकत ले गए नेकियों में। नेकियों में सबकत करो, बढ़ जाओ एक दूसरे से आगे। जैसे एक मरतबा जंग, जाहिर है मदनी दौर है, और माल की भी ज़रूरत है, और जंगों के लिए, गज़वात के लिए अस्करी कुव्वत, असलह है, सबकी ज़रूरत है, सवारियों की खरीदने की ज़रूरत है, पैसा चाहिए। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि मैं तो आज ज़्यादा ले जाऊंगा, अपने घर का आधा सामान, वो अपनी तरफ से, कि मैं सबकत ले जाऊं। और जब वो पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान ला चुके थे, पहले से बैठे हुए थे। तो खुशी से कहने लगे कि अबू बकर आप सबकत ले गए। तो ये होती सबकत, लेकिन उस वक्त उन्होंने खुशी का इजहार किया, जलन का नहीं। ये रश्क था खुशी वाला, खुशी के रश्क होते हैं। यहाँ जलनें नहीं खत्म होती, यहाँ हसदें ही नहीं खत्म होती। ये बद इखलाकी रच बस गई है इंसान के जिस्म में, इंसान की उसमें, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूर है। अल्लाह रहमत रहमत की बात करता है, अल्लाह रहीम रहीम की बात करता है। अल्लाह ने गफूर और रहीम की इतनी दफा, इतनी बार बात की है, मैं बख्श दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, तौबा करोगे तो माफ कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुस्कुराहट वाला चेहरा, और अपनी पास आने वालों को इतनी प्यारी तरबियत करते हैं कि वो आपस में भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इतनी खूबसूरत चीजें हमें हमारे दीन में मिली हैं, लेकिन हम महरूम हैं। उम्मत मोहम्मद ये महरूम है इन चीजों से। ना उन्हें अल्लाह की रहमत की कदर है, ना उन्हें अल्लाह की रहमत की पहचान है, ना उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से कोई लगाव है।
تو تبھی تو اخلاق کے وہ سب سے نچلے مقام پر گری ہوئی ہے امت محمدیہ، کہ کوئی اخلاق اور کردار رہ ہی نہیں گیا باقی۔ تو وہ کون تھے؟ مہاجرین اور انصار، جو اسلام قبول کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی، جنہوں نے پھر ان کی بھی مدح کی گئی، جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی، صحابہ کرام کے پیچھے پیروی کی، ان کی بھی مدح کی گئی، ان سب کو ہمیشہ ہمیش کی جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ صحیح دین پر ہوگا۔ جیسے آج ابھی تراویح پڑھائی جاتی ہے مساجد میں، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے رائج کروائی تھی۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم دے دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر، کہ انہیں اس چیز کی اللہ نے اجازت دے دی تھی۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ صحیح دین پر ہوگا۔ لیکن تراویح فرض نہیں ہے، تراویح فرض درجے کی عبادت نہیں ہے، لیکن نفل ہے۔ نفل پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا بازو بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اتنا قریب آ جاتا ہے اللہ کے وہ بندہ۔ تو یہ تو ہے ہی رمضان کا مہینہ، لیکن بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں۔ ساری رات وقت ہے قیام اللیل کا، ساری رات وقت ہے عشاء کی نماز کے ساتھ۔ طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، 4 فرض کے بعد 2 سنت کے بعد جتنے نفل آپ سے پڑھے جا رہے ہیں پڑھیے، بوجھ نہ بنائیے اس کو، پھر آرام کیجئے، پھر آنکھ کھل جائے پھر پڑھ لیجئے۔ نہیں پڑھے گئے تو کوئی بات نہیں، وتر پڑھ کے کمپلیٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی جبر نہیں رکھا ہے، جس کی جتنی توفیق ہو اتنی پڑھے، لیکن دل سے پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، ہاں بھی سمجھ کر نہ پڑھیں۔ ایسے نہ کہیں بچوں کو کہ اگر تم نے تراویح نہیں پڑھی تو کل کا روزہ نہیں ہوگا، ایسی پابندیاں نہ لگائیں، ایسی کنڈیشنز نہ لگائیں۔ دین آسان ہے، دین کو آسان رہنے دیں۔ فرمائے جو سبقت لے گئے، سبقت کرنے والوں کی، اور جنہوں نے پھر ان کی مدح بھی کی گئی، جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی، یعنی صحابہ اکرام کی پیروی کرنے والے، ان سب کو ہمیشہ ہمیش کی جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید فرمائے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرض کہا ہے، مرض، منافقت جو ہے بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ مومنانہ عمل صحت ہے، زندگی ہے، منافقت بیماری ہے، اور کفر موت۔ تو اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، زندہ ہیں یا منافقت بیماری میں لگے ہوئے ہیں، بیماری میں لپٹے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے ہماری زندگی چل رہی؟ کفر زندہ ہو کر بھی موت ہے، صحیح ہے؟ آگے چلتے ہیں، انہیں یہاں پر پیچھے سے تسلسل لے لیتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں، انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا، وہ موت کی وقت شدید اذیت سے گزریں گے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے آ کے ان کے چہروں پر ماریں گے، ضرب لگائیں گے، اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے، انہیں مار مار کر ان کی جان نکالیں گے۔ یہ دوبارہ ذکر آیا ہے، وہ موت کے وقت شدید اذیت سے گزریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ہاں، ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور غلطیاں بھی کی، انہیں امید دلائی گئی کہ اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ اصل لب لباب آ گیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بڑی بڑی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور آخرت کے بڑے بڑے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ انسان جہنم کی کھائی میں کھڑا ہوگا، کھائی کے پاس کھڑا ہوگا، اور ابھی اس کو یہی ہوگا کہ مجھے دھکا دے دیا جائے گا، اور اسی وقت ہی ایک بادل سایہ کرتا ہوا اس کے پاس آئے گا، اور وہ اس کو جو ہے بچا لے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو کہے گا، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ صدقہ و خیرات ہے جو تم نے فلاں وقت دیا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عذاب سے بچانے کے لیے رکھا ہوا تھا، تم نے فلاں وقت دیا تھا نا، یہ وہ صدقہ ہے جس نے تمہیں آج جہنم سے بچا لیا۔ تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے بہت زیادہ صدقہ کیا ہوتا دنیا میں، کاش میں نے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی ہوتی، میں اس وقت کتنی اذیت میں تھا،
کہ ابھی جہنم میں جا گیا اور ابھی گیا، اور مجھے اس صدقے نے بچا لیا۔ صدقہ دنیا کی بلاؤں کو بھی دور کرتا ہے، بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی جو بھی ہو، اور اس دن تو بہت بڑی ڈھال بن جائے گا صدقہ، قیامت کے دن۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کرو، صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ تو صدقہ ہر روز کا نکالنے سے 10 20 جو بھی آپ کی توفیق ہے کہ یا اللہ اس بیماری کے سے نجات پانے کے لیے میں صدقے کی نیت کرتی ہوں، یا الہی یہ صدقہ قبول کیجیے اور اس بیماری میں شفا دے دیجیے۔ تو یہ جو ہے، اللہ سے باتیں کیا کریں نا، اللہ سے اللہ سے باتیں کیا کریں، تو یہ ساری نیتیں، یہ ساری باتیں اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے میں کہاں کمی، کہاں کوتاہی ہو گئی ہے، وہ معاف کر دے گا۔ صدقہ تو کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ کن کو؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نیکیاں کر لیں اور کچھ اگر غلطیاں بھی کی ہیں تو انہیں امید دلائی جا رہی کہ اگر وہ آئندہ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے، یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہاں منافقت کی بات ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے، جو بہانے بازیاں کرنے کے لیے تیار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ لیکن اس رکو میں منافقین کی ایک یہاں پر جو ہے، جو بات ہوئی ہے ایک، کہ انہوں نے، ہاں، البتہ 3 افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ کون تھے؟ وہ سچے مومن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ منافق تھے نا، ان کی منافقانہ طرز عمل کی طرح ان کی اصلاح کی گئی۔ یہاں یہ مومن تھے، یہ اس غزوہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کے لیے فرض تھا شامل ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کے اوپر فرض تھا۔ یہ مومن تھے، یہ صحابی تھے، انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ سچے مومن تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ مؤخر فرما دیا۔ مؤخر فرما دیا مطلب ابھی آسمان سے وہی نہیں آ رہی۔ ہم؟ اس رکو میں منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد مسجد درار کا بھی تذکرہ ہے۔ منافقوں نے مدینہ کے اطراف میں ایک درار کے نام سے مسجد درار، ایک مسجد بنائی کہ ہمیں وہ مسجد دور پڑتی ہے تو ہم یہاں نماز پڑھ لیا کریں گے۔ اور جو ہے وہاں پر کیا کرتے تھے وہ لوگ، دیکھتے ہیں یہاں پر مسجد درار کا بھی تذکرہ ہے، جو ایک دشمن رسول عیسائی راہب ابو عامر کے ٹھکانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابو عامر اس نام نہاد مسجد کو اسلام دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا، یعنی کہ نام تو مسجد تھا اس کا، لیکن وہاں پر میٹنگز ہوتی تھی اسلام دشمن سرگرمیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد میں، انہوں نے جب منافقوں نے بنا لی مسجد تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے یہاں نماز پڑھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا وحی کے ذریعے، آپ ہرگز اس مسجد میں نہیں جائیں گے۔ اور اس نام نہاد مسجد کا کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد کے قریب واقع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد کے نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں۔ کس کے؟ مسجد قباء کے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد درار کے لیے حکم آیا تھا کہ اس کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ جو ہے تباہ کر دیجئے، مطلب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھجوا کر اس مسجد کو توڑوا دیا تھا، کیونکہ وہ غلط کاموں کے لیے بنی تھی۔ جو مسجد درار ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو انہوں نے مسلمانوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنائی ہوئی تھی۔ اور دوسری جو تھی مسجد قباء تھی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ادا کرنے کی تلقین کی۔ آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد کے نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں۔ کس مسجد کی؟ مسجد قباء کے۔ وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ رکو نمبر 14، اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا۔ 14ویں رکو میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ وقت ہی یہی تھا، وہ وقت کا تقاضا تھا کہ جان اور مال سے دین کی خدمت کرو۔ وہ وقت کا تقاضا تھا، مدنی دور تھا، غزوات کا دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دور تھا، قربت کا دور تھا۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دور تھا، سب جنہوں نے اس چیز کو قبول کیا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ارشاد ہو کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور مومنوں نے بھی کھل کر اس چیز کو اپنا پیش کر دیا، لبیک اللہ، ہم لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جانے دیتے ہیں، گویا کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جدوجہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہاں کیا، یہاں تو دنیاوی زندگی کے مزے چل رہے ہیں، لذتیں چل رہی ہیں، عیاشیاں چل رہی ہیں، اور ہر دھرمیاں چل رہی ہیں، اور نافرمانیاں چل رہی ہیں۔ دیکھ لیں آپ، غور کر کے دیکھ لیں، گھر گھر میں نافرمانی، نوجوان اس قدر بگڑ رہے ہیں کہ ماں باپ کے کہنے میں کی تو دور کی بات، وہ کسی کے بھی کہنے میں نہیں آتے، اور سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہے۔ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ کو بڑا رحم آتا ہے بچوں پر، فجر کے ٹائم سو رہا ہے تو سونے دو، بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے، اس کو مت جگانا، بڑا پیار آ رہا ہے۔ اگر اسی بستر پر آگ لگ جائے تو کیا وہیں سونے دیں گے آپ بچے کو؟ سخت بنائے بچوں کو، سخت بنائے بچوں کو، اسٹرانگ بنائے بچوں کو۔ عبادت کے لیے، نماز کے لیے آپ اتنی نرمی کر رہے ہیں، یہاں بات جہاد کی ہو رہی، جان اور مال کی ہو رہی ہے، قربانی کی۔ جان اور مال کہاں سے وہ لائیں گے اپنی، حاضر کریں گے؟ جنہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی تکلیف ہو رہی ہے، نماز پڑھنے میں اتنی سستی ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے میں اتنی سستی ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے تو احسان جتایا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، سستی سے بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا، روزہ ہے۔ یہ تربیت کیا آپ نے اپنے بچوں کی؟ کیا اسٹرانگ بنایا ان کو آپ نے؟ کیسا مجاہد بنایا، کیسا مسلمان بنا رہے ہیں آپ ان کو؟ لبرل بنا رہے ہیں ان کو، ممی ڈیڈی؟ اپنے دین کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دیکھیں اور ان کا مقام دیکھیں، اور اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی نسل کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا بنے گا۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا گودیوں میں، وہ ہوش کے ناخن لے کر ان کی تربیت کریں، ان کو اسٹرانگ بنائیں، بچوں کو اسٹرانگ بنائیں، ان کو ایسا بنائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کی تربیت کی تھی۔ خود بنے اچھے پکے مومن، پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی فالتو چیز نہیں ہے اولاد، تو اسے دنیا کے حوالے کر دیا، اسکولوں کے حوالے کر دیا، ٹیوٹرز کے حوالے کر دیا، اور جو ہے دوستوں کے حوالے کر دیا، اپنی جان چھڑا لی، ہمیں تو یہ کام ہے، ہمیں تو وہ کام ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں اپنا بہت اچھا، کوئی خیال، کوئی فکر نہیں ہے، کیسے ٹیچرز ہیں، کیسے دوست ہیں، کیا کیسی گیدرنگ ہے، کیا چل رہا ہے، کہاں جاتے ہو، کس سے ملتے ہو، کہاں بیٹھتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کوئی نظم و ضبط ہی نہیں ہے، کوئی اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے ٹکرانے کے لیے، باطل کی بات ہو رہی ہے، آمین۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہیں، اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جدوجہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے مرحلے تک پہنچ جائیں، اتنی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس ٹکراؤ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اوصاف تو دیکھیں، اتنے خوبصورت اوصاف آئے ہیں کہ ان اوصاف کو عربی میں پڑھنے کا اور ہی لطف آئے گا۔ سنیں آیت: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ
کہ عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں بہت زیادہ، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، لذت دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بشارتیں ایسے ہی مومنوں کے لیے ہیں۔ اور امید کون لگا کے بیٹھے ہیں؟ ہم جیسے لوگ۔ ہم؟ یہ ساری کام کریں گے تو تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی بشارتوں تک پہنچیں گے نا، ہم اس مقام پر پہنچیں گے نا، کیونکہ ہم نے اپنا ٹیسٹ ساتھ ساتھ کرنا ہے نا۔ صرف ہم ان کی باتیں، ان خوبصورت لوگوں کی باتیں سن کر خوش ہونے کے لیے تو نہیں بیٹھے یہاں پر، کہ اپنے آپ کو بھی تو چیک کریں نا کہ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں ان جیسے، کیا ہم نہیں ہو سکتے ان جیسے؟ ان کی کیا خوبیاں تھی؟ وہ توبہ کرنے والے تھے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ ہم؟ یہ خوبیاں تھی نا ان کی، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے وہ بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیری پاک کلام کی مجلس میں اپنا تزکیہ کرنے بیٹھے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے بیٹھے ہیں، ہم اپنی توبہ کرنے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم تجھے راضی کرنے بیٹھے ہیں، ہم تیری محبت کی خاطر بیٹھے ہیں، ہم تیری چاہت کی خاطر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کو تو نے بشارتیں عطا کی، ہمیں بھی بشارتیں عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی مومنوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع میں ان مہاجر اور انصاری صحابہ کی بھی مدح کی گئی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید فرمایا کہ ان تین صحابہ کو بھی بخش دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حضور آ کر اپنی غلطی کا اقرار کر لیا تھا، لیکن جو بائیکاٹ رہا وہ 50 دن رہا، 50 دن تک ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ اپنے گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ باہر آتے تھے تو ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ کسی سے سلام کرتے تھے، وہ سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا، نفرت کی جا رہی تھی شدید، ان کو ریئیکٹ کیا جا رہا تھا، انہیں ان سے جو ہے انہیں بتایا جا رہا تھا کہ تم ایسے لوگ ہو، تم پیچھے رہنے والے ہو، تم تو ایسے، تم تو ویسے، یعنی کہ انہیں اپنے رویے سے شدید تکلیف، انہیں مسلمانوں کے رویے سے شدید تکلیف پہنچ رہی تھی کیونکہ اللہ کا حکم ان کے لیے ابھی نہیں آیا تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن، مرنے والے ہو گئے بیچارے، اپنے گھروں میں ہی قید ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ رو رو کر وہ اپنی جان بالکل ختم کر چکے تھے، وہی آ گئی۔ یعنی کہ یہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ دیکھو محبت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، چوں چرا مت کرو۔ وہ اس مقام پر تھے، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے مقام پر تھے، تو پھر ان کو ایک سبق دیا، بہت بڑا تکلیف دہ کٹھن سبق تھا یہ، 50 دن کا بائیکاٹ تھا کہ ان کا 50 روز تک بائیکاٹ کیا گیا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پر روتے رہے، باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ ہے توبہ کا بینیفٹ، کہ توبہ جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک آنسو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہاں مصلحت تھی نا، سبق دینا تھا، اور دوسرے منافق و بدوی بھی وہی موجود تھے، ان کو بھی سبق دینا تھا، رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کو سبق دینا۔ رکو نمبر 15، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ 15ویں رکو میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ کن کو ہدایت دی جا رہی؟ مومنوں کو۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایوہ الذی نہیں سوری یا سوری
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست باز لوگوں کا ساتھ دو۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ نکلیں۔ نہ نکلنے والوں کے لیے اوپر ہم سزا دیکھ چکے ہیں کہ کتنی شدت کا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کی خبر ملی، لیکن انہیں ایک سبق دیا گیا سب کو ان کے ذریعے، اور اپنی جانوں، یہاں پر فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مومنوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلے اور اپنی جانوں کو ان، یعنی ان علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر ترجیح دے۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اس کو ترجیح دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیتے۔ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم، برداشت کی گئی تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر دیا جائے گا۔ چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں، تاکہ دین کا علم بھی پھیلے۔ رکو نمبر 16، عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ 16ویں رکو میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبے کے بعد اب اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں، تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے بعد افسوس کیا گیا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو منافقین تنزن پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس سورت سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر! منافقین کا طرز تو دیکھیں ذرا، ان کی حسد اور جلن ہی نہیں ختم ہو رہی۔ فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت، ان کی خباثت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت، ان کی خباثت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جبھی تو ایسی باتیں کرتی کہ اس صورت سے تمہیں کیا اضافہ ہوا ایمان میں؟ اب تک جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کتنی ہوائی تربیت ہوئی ہے، کتنا تزکیہ ہوا ہے؟ ہوا ہے نا، الحمدللہ۔ آخری آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے اور تمہارے لیے ہر خیر کے طلبگار ہیں۔ اتنا پیارا رسول، اتنے پیارے نبی، اتنی پیاری شخصیت موجود ہو، اور مومنوں کے تو کیا ہی کہنے، صحابہ کرام کے تو کیا ہی کہنے، اور جو بیچ میں منافق بیٹھے تھے جلنے کڑنے کے لیے، ہر جگہ ہر محفل میں ہی ہوتے ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وہی بات جو اوپر کے منافق کہتے تھے کہ اچھا اس صورت کے نازل ہونے سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا؟ تو فرمایا جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، البتہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ان کی خباثت میں مزید اضافہ ہو رہا۔ اور آخری آیات میں جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، بڑا ہی خوبصورت ذکر آیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے، ایک مرتبہ پھر پڑھتی ہوں۔ لقد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ لوگوں، تمہارے پاس
تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ آخری آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے اور تمہارے لیے ہر خیر کے طلبگار ہیں، البتہ اگر تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک نہ کہی تو جان لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھروسہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے۔ حسبی اللہ، فرمایا کیا فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد ان الفاظ کو پڑھتا ہے، حسبی اللہ سے شروع ہوتے ہیں، حسبی اللہ سے 7 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم اور فکر کے لیے کافی ہے۔ صبح شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اسے شامل کر لیں، جس کو نہیں معلوم تھا یاد کر لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ سے شروع ہوتی۔ سورہ یونس ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، کافر پر اتمام حجت، میرا خیال ہے۔ اچھا، کافر پر اتمام حجت۔ رکو نمبر 1 کا عنوان ہے مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ مظاہر قدرت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مظاہر قدرت میں جی مکی، سب سے پہلے تو سورت جو ہے مکی صورت ہے، مکی دور سے ہم گزریں گے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے، غور و فکر نہیں کرتے، وہ پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عنوان دیا ہے مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ جو شخص مظاہر قدرت پر غور کرتا ہے، کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اسے ایمان کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی تھی۔ پہلے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا خدا ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، پھر چاند، پھر سورج، اسی طریقے سے انہوں نے چاند اور سورج کو بھی اسی طرح سے کہا، پھر لوگوں کو توجہ دلائی کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے، وہ ہے میرا زبردست رب، یہ ساری چیزیں تو گم ہو جانے والی ہیں، یہ میرے رب کیسے ہو سکتی ہیں، میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے۔ تو ایک بظاہر قدرت پر غور کرنے کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اب جو ہے آگے سے جو سورۃ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے ہیں، پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، یعنی ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند تخلیق کیے اور رات اور دن کا نظام وضع کیا، وہی ہے جو پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو بد نصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہیں وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کن لوگوں کی کیٹیگری میں ہیں۔ رکن نمبر 2، کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے؟ کیا من گھڑت معبود
من گھڑت معبود کون ہے؟ من گھڑت معبود کون ہوتے ہیں؟ جو مومن ہے انہیں تو ایک ہی معبود معلوم ہے، اللہ رب العزت. لیکن من گھڑت جو خود بنا لیے، جو نفسانی خواہشات نے بنا لیے، جو شیطانی باتوں میں آ کر بن گئے، شیطانی شیطانی شر میں آ کر بن گئے، خواہشات میں بن گئے. دوسرے رکوع میں کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے کا ذکر کیا، کفار کی طرف سے، کیونکہ مکی صورت ہے، مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں، مکہ میں کفار مشرکین مکہ، مشرکین تھے. ٹھیک ہے، کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو. قرآن مجید کی ایک ہی بات انہیں کھائی جا رہی تھی، ایک اللہ کی بات، لا الہ الا اللہ انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور لا الہ الا اللہ ہی سے انہوں نے آگ سے بچنا تھا، آگ کے عذاب سے بچنا تھا. تو جس چیز سے انسان نے آگ سے بچنا تھا، اسی چیز کو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا، اس چیز کو کیسے بدل دیا جائے؟ بتائیے. جو آپ کا تریاک ہے، جو آپ کی شفا ہے، جو آپ کو بیماری سے بچا لے گا، جو آپ کو موت سے بچا لے گا، جو آپ کو اذیت سے بچا لے گا، اسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کو بدل دیں. کہ کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیجئے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے. تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ کون تھے معبود؟ یہ بت نہیں تھے، بزرگ تھے جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے، کیونکہ انہوں نے قبروں پہ جانا اور قبریں کہیں مسک ہو گئی کہیں، لیکن ان کے نام معلوم تھے انہوں نے ان کے نام رکھ لیے، کیونکہ یہ بت پرستی ایسے ہی شروع ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی محبت میں لوگ قبر پر آ کر بیٹھتے تھے، نوح علیہ السلام کی قبر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. آبا و اجداد تو مر گئے جو بیٹھنے والے تھے، ان کی آل اولاد نے دیکھا کہ ہمارے اما ابا، ہمارے باپ جو دادا جو تھے وہ جا کر بیٹھتے تھے. شیطان طاق میں تھا کہ جیسے جیسے یہ دین سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے میں ان کو اچک لوں گا. آخر کار جب ان کی آل کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہوئی تو اس نے اچک لیا. شیطان نے کہا کہ تمہارے تو باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، اب کون قبروں پر جائے گا؟ بار بار کون جائے گا؟ تم ان کا بت ہی بنا لو، خاکہ بنا لو، بت بنا لو. خاکے بنے، خاکے ادھر سے ادھر رکھے نہیں جا سکتے تھے، بت بنا لو. بت تو اٹھا کر رکھ سکتے ہیں نا ادھر ادھر. یہ سب شیطانی تماشا چل رہا ہے، شیطانی کھیل چل رہا ہے. اور وہی بیماری ان میں بھی تھی، کفار میں بھی تھی، کہ یہ لوگ قبروں پر نہیں جاتے تھے لیکن ان کے بت بنا کر انہوں نے کھڑے کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے واسطے وسیلے کے بغیر نہیں چل سکتے. اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، اللہ کی بھی تعظیم کرنی، ان کی بھی کرنی ہے، اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز کرنی، ان کے بھی نام کی نظر و نیاز کرنی ہے. اب بتائیں یہ بیماری آج کے مسلمانوں میں ہے یا نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں کہ نہیں شرک نہیں ہے یہ، اس کو کون شرک کہتا ہے؟ ہم تو امت محمد یہ بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو ٹائٹل مل گیا ہے جنت کی، ہمیں تو اسٹیمپ لگ گئی ہے، ہم جنت میں ہی جائیں گے. ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیوں مشرکین مکہ کا حالات بتا رہے ہیں بار بار؟ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے حالات؟ اپنی اصلاح کرو. کہاں جا رہے ہو؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو یا پھر اپنی منمانیاں کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے بھی اللہ کو اللہ کے علاوہ اور اپنے پیارے بنا لیے، پہنچے ہوئے بڑے. تو دوسرے رکو میں کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر ہے کہ قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیجئے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ کہ میں اسے بدل ڈالوں. یہ اللہ کا کلام ہے، تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود جو یہ بزرگ ہستیاں تمہاری اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہیں. مشرکین مکہ نے ایک تو اللہ کی ذات میں شرک کر رکھا تھا، اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے
اور ان کی بھی انہوں نے دیویاں بنا کر رکھی ہوئی تھی، 360 بتوں میں وہ بھی تھی، اور اپنے بزرگوں کے بھی بت بنا کر کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کی بھی وہ تعظیم کرتے تھے۔ تو انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے، ان کے تو ساتھ ہماری شدید محبت ہے۔ اور مومن کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک کرتے ہی نہیں، جیسی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے مشرکین مکہ ویسی محبت ان خود ساختہ بزرگوں اور ان ساختہ دیویوں دیوتاؤں سے کرتے تھے، جن کے پیچھے فرشتے، دیویاں اور دیوتا وہ جو ان کی بزرگ ہستیاں تھیں۔ یہ شارٹ الفاظ میں بالکل آپ کو جو ہے، آپ اگر پڑھیں، اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہی سب کچھ ملے گا۔ فرمائے تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے یہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے۔ آج کے مسلمان بھی تو جن پر ڈیپینڈ کیے ہوئے پیر اور بزرگ اور پہنچی ہوئی ہستیوں کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب شیطانی کھیل ہے، شیطانی خواہشات ہیں، شیطانی چیز ہے یہ، جو انسان کو بہکا کر شیطان نے اللہ سے ہٹا کر ان کی محبت میں اتنا شدید کر دیا کہ وہ اللہ کی محبت میں ویسے شدید ہی نہیں ہے جیسے ان کی محبت میں سب کچھ ان پر ڈیپینڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کو ناراض مت کرنا، ان کے لنگر، ان کے نام کے نظر و نیاز، ان کے آستانے قائم رہیں، نعوذ باللہ، شیطان خانے قائم رہیں، گندگی غلاظت کے ڈھیر قائم رہیں۔ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو، ان کی نجس جو ہے، گندگی جو ہے، اس سے پاک کرو اللہ کے گھر کو۔ یہ جو بنا کر رکھے ہوئے دیویاں اور دیوتا، نکالو ان کو یہاں سے، اور ان کو بھی نکالو جو ان کو پوجتے ہیں۔ اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے تمام تصورات باطل اور بے بنیاد ہیں۔ یہ جو تصورات ہیں نا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی بابا جی آ جائیں گے، اور بابا جی قیامت کے دن بھی کتنی کتنی انگلیوں کو پکڑیں گے وہ، بتائیے کتنی انگلیوں کو پکڑیں گے؟ لاکھوں انگلیوں کو کیسے پکڑ سکتے اگر لاکھوں لوگ ان کے مرید ہیں تو؟ بتائیں کیسا بد عقیدہ ہے، کیسی شیطانیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو دور ہی رہ گئی کہیں، باطل اس قدر آ چکا ہے دماغوں میں، خواہشات اور شیطانیت اس قدر بڑھ چکی ہے۔ اللہ کے پاک کلام سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور یہ بڑی بد نصیبی ہے جو اس رستے پر چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کریں، مشرکین مکہ خود کو مسلمان کہتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ انہی وجوہات کی وجہ سے اٹھائی تھی، انہی بدعقیدگیوں کی وجہ سے اٹھائی تھی کہ سچے اپنے آپ کو پاک کر لو، ایک اللہ کے بن جاؤ، ایک اللہ کے بن جاؤ۔ پورے قرآن میں یہی پیغام ہے۔ آ گئی وہ بات، دیکھیں اب وہی بات آ رہی ہے جو میں اوپر کر کے آ گئی، انشاءاللہ یہاں پر اب ڈیٹیل سے نہیں کروں گی کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارا پھر وہ بہت تیزی سے جا رہا۔ رکو نمبر 3، فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری۔ فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے بیزاری، جن کو انہوں نے اپنا وہ بنا رکھا تھا کارساز، شفاعت کا ذریعہ موجب، یہ سب کیا ہے؟ افسانوی باتیں ہیں، تمام تصورات باطل اور بے بنیاد، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب اسی کی یہاں پر تفسیر ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری، جن کو انہوں نے اپنی شفاعت کا ذریعہ بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے رہے، ان کی تعظیم، ان کے نام کے نظر و نیاز، ان کی جو ہے ان سے واسطے وسیلے دے کر اللہ سے مانگنا کہ آپ کچھ کر دیجیے، آپ کے در پہ آ گئے، آپ کچھ کر دیجیے، آپ ہمارا بیڑا پار کروا دیجیے، آپ ہماری مشکل آسان کروا دیجیے اللہ سے۔ یہ سب حرام کام ہے، حرام کام، سب حرام کام۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کی نفسیات بتائی جا رہی ہے، اپنے آپ کو چیک کر لیں کون کون ہے ایسا۔ البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اب وہ خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔
यहाँ मुशरिकीन मक्का की बात हो रही कि जब कश्तियां सुकून से चल रही हों तो लोग उनमें अय्याशियां कर रहे होते हैं। फिर जब कोई तूफान आ जाए तो कश्ती डोलने लगे तो गिड़गिड़ाकर अल्लाह को पुकारते हैं और वादे करते हैं कि अगर इस मुसीबत से बच गए तो दोबारा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। और पता है उन्हें कि इस वक्त हमारा कोई देव या दे कोई औलिया कोई फरिश्ते हमारी मदद के लिए नहीं आएंगे, इल्ला ये कि सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। बीच समंदर में लहरों की जो आ रहे हैं इतने बड़े बड़े तूफान, उठती हुई लहरों से अल्लाह ही हमें बचा सकता है। जिसने ये समंदर बनाया है उसी की कुदरत है ये, और उसी की कुदरत हमें बचाएगी। उसी की ताकत हमें बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। और फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह को पुकारते हैं। वो वादा करते हैं और वादा करते हैं कि इस मुसीबत से बच गए तो दोबारा अल्लाह की नाफरमानियां नहीं करेंगे, यानी अल्लाह ही को खालिस पुकारेंगे। जैसे ही अल्लाह बाहिफाजत खुशकी पर ले आता है तो वो अपने अहद को तोड़ देते हैं, पहुंच जाते हैं अपनी देवियों देवताओं के पास शुक्रिया अदा करने कि इनको कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। अगर हमने इनको नजरअंदाज किया तो हम पर बुलाएं तुरेंगी। अपने बनाए हुए अफसानवी चीजें ये बातिल है, बेबुनियाद ख्यालात हैं, बस ख्याली पुलाव के शैतानी ख्याली पुलाव। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई तकलीफ नहीं आ सकती, और तकलीफ देने और तकलीफ को दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कोई बुजुर्ग हस्ती नहीं कर सकती है। इस बात को जहन में बिठाएं। कुरान मजीद इसी चीज की तो बता रहा है, तरबियत कर रहा है। और क्या कर रहा है कि जैसे ही अब उन नाफरमानों की बात है कि जैसे ही अल्लाह बाहिफाजत खुशकी पर ले आता है उन्हें, तो वो अपने अहद को तोड़ते थे। अन करीब उन्हें इस बदअहदी की सजा मिलकर रहेगी। रोजे कयामत नेक लोगों के चेहरे रोशन होंगे और वो अबदी जन्नत के मजे लूट रहे होंगे। नाफरमानों के चेहरे स्याह होंगे और वो जहन्नुम की आग में चल रहे होंगे। मुशरिकीन फरिश्तों और औलिया अल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। आ गई बात समझ में? आज का मुसलमान क्या कर रहा है? अगर फरिश्तों को नहीं तो औलिया को तो बहुत बना रहा है ना। हमारा काम करवा दें, हम आपके दर पे आए हैं, हमारे लिए कुछ कर दीजिए। हम आपके दर पे आए, आप खुलेआम देखिए तो सही। इन मुशरिकों की वीडियोस आई हुई है यूट्यूब पर, कैसे दरगाह पर जाकर पहुंचे हुए पीर अब्दुल कादिर जिलानी की मजार पर खड़े होकर झोलियां फैला फैला कर मांग रहे हैं कि हम आपके दर पे आए, हमें महरूम ना करिए, हमें महरूम ना करिए। ऐसे ये जालिम है कि जमीन फट जाए और इसमें दफन हो जाए। ऐसे जालिम है। रोजे क़यामत ये नेक हस्तियां मुशरिकीन से ऐलान बेजारी करेंगी। दोबारा है सूरत बकरा के बाद, यहाँ दोबारा आ रहा है कि फरिश्तों और औलिया को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे उनके वास्ते वसीले देते हैं, उनके नाम की नजर न्याज करते हैं। रोजे क़यामत ये नेक हस्तियां देखें, अल्लाह ताला ने उन्हें नेक कहा है, क्यों? क्योंकि वो नेक काम करके अपने मकाम हासिल कर लिए। उन्होंने अपने मकाम हासिल कर लिए। वो ये नहीं कह कर गए थे कि हम मर जाएंगे तो हमारे मजार बना लेना, हमारे नाम के वास्ते देना, हमारे नाम के लंगर बांटना, फिर हम तुम्हारी मुश्किलें आसान करेंगे। किसी ने नहीं कहा। ये शैतानी बहकावा है। शैतानी शैतानी है ये। क्योंकि शैतान नहीं चाहता इंसान जन्नत में जाए। उसने एक इंसानियत को तबाह और बर्बाद कर दिया है, हलाक कर दिया है। किसी को अल्लाह का बेटा बनवाकर, और किसी को फरिश्तों की बेटियां बनवाकर, और किसी को औलिया अल्लाह के पहुंचे हुए बनाकर। कुरान मजीद इंसान का तज़किया करता है। अपना मुहासबा करें, देखिए अपने इर्द गिर्द कि कौन इन बीमारी में मुब्तला, उन्हें खोल कर सुनाइए तो सही। अल्लाह तो ये कह रहा है और तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रोजे क़यामत ये नेक हस्तियां मुशरिकीन से ऐलान बेजारी करेंगी और कहेंगी कि हम इनकी दुआओं और नजर न्याज से गाफिल थे। हमें क्या मालूम ये कौन सी दुआएं करते थे और कौन सी नजर न्याज करते थे, हमें नहीं मालूम। साफ कहेंगे, इनकार कर देंगे। उस वक्त क्या हाल होगा? क्यों नहीं कुरान पढ़ते लोग? क्यों नहीं नाम के मुसलमान कुरान पढ़ते, अपने आप को सीधा कर लेते? क्यों जाते हैं आस्थानों मज़ारों पर? क्यों करते हैं ऐसे काम जिनकी हमेशगी की जहन्नुम है ऐसे काम करने वालों के लिए? जन्नत की शक्ल तक नहीं देखेंगे वो। जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे ऐसे लोग। उस वक्त मुशरिकीन को अंदाजा हो जाएगा कि उनके मुशरिकाना तसव्वुरात बातिल और गुमराह कुन थे। कयामत के रोज उन्हें उस वक्त होश आएगा। उस वक्त तो फिर होश आने का कोई फायदा नहीं होगा ना। उस वक्त तो जहन्नुम तैयार है, जोश मार रही होगी। और
رکو نمبر 4، حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات۔ حق کے اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات، چوتھے رکو میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ بڑے ہی خوبصورت سوالات ہیں، بڑے ہی زبردست سوالات ہیں۔ وہی مشرکین جو فرشتوں اور اولیاء کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالات ہیں۔ وہ مسلمان ہی کہتے تھے خود کو، مشرکین مکہ خود کو مسلمان کہتے تھے، ان بد عقیدگیوں کی وجہ سے انہیں کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا۔ مشرک کہا جا رہا ہے نا۔ اگر آج بھی کسی مسلمان کو بتایا جائے کہ یہ شرک ہے، تو ان کے مولوی ملا نے ان کو اتنا پکا کر دیا کہ نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ علماء سو بیٹھے ہوئے نا ہر معاشرے میں۔ چوتھے رکو میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ کون ہے جو انہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ جواب بالکل صحیح دیتے تھے، کہتے ہیں اللہ۔ اب دیکھتے جائیں، سنتے جائیں یہ سوالات۔ یہ پوچھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھوایا ان سے کہ اے نبی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھیے ان سے کون ہے جو انہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کون ان کی بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ کون مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے، پھر بتاؤ، کیا ہوش میں نہیں آتے؟ کیا غفلت میں ہی پڑے رہو گے؟ کیا شیطان کے شیطانی کھیل میں ہی لگے رہو گے؟ شیطان کو خوش کرتے رہو گے، اللہ کو ناراض کرتے رہو گے؟ اللہ کی اتنی بڑی ناشکری، اتنا بڑا انکار کہ ساری نعمتیں تو دی ہیں اللہ نے، اور تم بیٹھے ہو کسی اور کے آستانے پر جا کر، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ یہ کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ نیکی کا مقام پا گئے۔ پاکستان میں تو گدھوں کی قبریں بنا کر بھی مزار بنا دی ہیں، بہت نیک بزرگ ہیں یہاں۔ تو جہالت کی تو انتہا چل رہی ہے۔ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو مقابلے میں اس جیسی کوئی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھائے۔ یعنی کہ اللہ دیکھیں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی موٹیویشن، اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، اللہ تعالیٰ کا سیدھی راہ پر لانے کا طریقہ کتنا خوبصورت اور اعلیٰ ہے۔ جھنجھوڑنے کا انداز، محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے، وہ نہیں چاہتا۔ لیکن وہ بڑا دھوکے باز چاہتا ہے کہ ایک بھی انسان جنت میں نہ جائے۔ وہ پوری سیاست سے تنا ہوا ہے، لگا ہوا ہے اپنے شر کے ساتھ۔ پوری دنیا میں اس نے اپنا شر جو ہے نا، وہ ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو میرے نیک بندے وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم۔ بہت زبردست ٹاپک آیا ہے، اسے غور سے سنیں۔ پانچویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی۔ یقیناً خسارے میں رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ یعنی کہ اٹھنے کے بعد کہیں گے کہ ہم تو وہاں ایک دن رہے، یہاں ایک دن یا اس سے بھی کم، ایک گھڑی اس سے بھی کم تھی یا اس سے بھی کم تھی دنیا کی زندگی۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں اگر اس نے رب کو راضی نہیں کیا تو پھر کتنا بڑا خسارہ پا لیا۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول علیہ السلام بھیجے، اور لوگوں کو اصلاح کے لیے مہلت بھی دی۔ لیکن جب مہلت ختم ہو گئی، نبی چیخ چیخ کر، پکار پکار کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی پکار لگا لگا کر تھک گیا، اور جو ہے اس نے اپنا پورا فرض ادا کیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ آئے، ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، ان کی تذلیل کی، ان کی تکفیر کی، ان کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر
رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ اس علاقے سے نکل جاؤ، اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھلیا میٹ کر دیا۔ جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں بھلیا میٹ کر دیا گیا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی۔ قیامت کے دن سب مشرک کافر نگاہیں نیچی کیے کھڑے ہوں گے۔ انہیں پتا ہوگا اپنی کرتوتوں کا، انہیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھی، ہم ہی غافل تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ آج ہمارا انجام برا ہے، نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے۔ کیا آج زمین پر بسنے والے عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ یعنی غفلت کی انتہا چل رہی ہے، آپ دیکھیں نا، غفلت کی انتہا چل رہی ہے، بد اخلاقی کی انتہا چل رہی ہے۔ اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور پتہ ہے کہ عذاب سر پہ کھڑا ہے، مصیبت سر پہ کھڑی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ اپنے آپ کو چیک تو کریں، ٹٹولے اپنے آپ کو، کیا عذاب سامنے نظر نہیں آ رہے؟ اوپر سے آتے ہوئے بم نظر نہیں آ رہے؟ آج نہیں تو کل، کیا نظر نہیں آ رہے؟ توبہ کب کرنی ہے؟ مدد کب مانگنی ہے اللہ سے؟ رکو نمبر 6، قرآن کریم کی عظمت کی چار شانیں۔ چھٹے رکو میں قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان کی گئیں۔ یہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے۔ دیکھیں اللہ کر رہا ہے نا ہماری، دیکھیں ہماری ہو رہی ہے نا، ہماری کس طرح سے ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے ہمارے ہاں، یہ بھی غلطی ہے، ہم تو اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ اتنا سا کام کر لیں تو ہم سیدھے ہو جائیں۔ تو یہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے کی والی نصیحت ہے۔ نمبر 1، ان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے۔ باطنی بیماریاں دنیا کی محبت سے آتی، ان کا بھی علاج ہے۔ انسانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت، عقائد سیدھا کر دیتی ہے، ایک اللہ کی طرف رخ کر دیتی ہے، اس کے سوا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی دعا کوئی مدد مانگنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ ہے عقائد و اعمال کی اصلاح، اس کو کہتے ہیں سیدھا کر دیتی ہے، صراط مستقیم پر چلا دیتی ہے، ایک اللہ کی طرف ڈائریکشن دیتا ہے قرآن مجید۔ ایک اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو مانتے ہو تو اس کی مان لو۔ ایسے مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت کا باعث ہے، دنیا و آخرت دونوں رحمت کا باعث ہے، جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے مومنوں کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ کس کی؟ قرآن کی۔ بلا شبہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، قرآن جیسی نعمت پر خوشیاں منائیں، اور یہاں میلاد منایا جاتا ہے، یہاں رخ ہی اور دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں کس لیے مناؤ؟ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، ایسی خوشی کے قرآنوں کو ہاتھوں میں تھام لیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور انہیں جو خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ انہیں ملیں گی بھی، یہی خوشیاں دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشی مناؤ۔ اللہ تو جو کہہ رہا ہے وہ تو کر نہیں رہے، اور اپنی خواہشیں نفس کے پیچھے چل رہے ہو، رخ ہی بدل دیتے ہو کہ اللہ کون سی خوشیاں منانے کو کہہ رہا ہے یہاں پر۔ اور اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت کون کر رہا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کی تعلیم لینے کا یا یہ دور قرآن میں بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، دور قرآن کی مجلس میں آنے تک کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم کیا اس کی تعلیمات کی اشاعت کریں گے؟
کیا کریں گے لوگ، بتائیے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں ہمارے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ شیطانی خواہشات، نفسانی خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس اس کی چیز کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کا، کیونکہ شیطان پھر ایک دم سے وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ کہیں اس نے یہ پڑھ لیا تو اس کو یہ راحت نہ مل جائے، اس کو یہ روشنی نہ مل جائے، اس کو یہ نعمت نہ مل جائے، اس کا دل پرسکون نہ ہو جائے، اس کو میں بے چین رکھوں گا، یہ کہیں امن میں نہ آ جائے، یہ کہیں اللہ کی رحمت میں نہ چلا جائے، یہ کہیں دنیا سے جانے کے بعد جنت میں نہ چلا جائے، اس کے تو سارے خدشات پھر ختم ہو جائیں گے نا جب انسان قرآن کی طرف آ جائے گا تو شیطان تو پھر سارے ناکام اور نامراد ہو جائے گا، وہ تو نہیں چاہتا۔ اس سیاست کو سمجھے، اس سیاست کو سمجھے، یہ ایک جنگ ہے، انسان جو دنیا میں آیا ہے اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اگر اس کو برا سمجھتا ہے اور اس سے مقابلہ کر رہا ہے اور اس کی باتوں میں نہیں آتا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور لیکن وہ بد نصیب جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات میں لگ جاتے ہیں اور قرآن کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، تو پھر شیطان ان کو پرلے درجے کی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اس سیاست کو سمجھے، دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، وہ اندیکھی قوتیں، وہ شیطانیت انسان پر حاوی ہوئی ہوئی ہیں، ان سے بچتے کون ہیں؟ صرف اور صرف وہ جو اللہ کے پاک کلام اور سیرت مبارکہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، وہ بچتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار جمع کرتے ہیں۔ رکن نمبر 7، اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کان لگاتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، کان لگاتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں؟ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو ٹائم نہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے۔ اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم۔ 7ویں رکو میں ارشاد ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگو تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے ہو مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا کہ اور وہ ہے تلاوت کلام پاک، کہ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اس یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پر پھر متوجہ ہوتا ہے۔ اس رکو میں مزید بیان ہوا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ یہ ہے خوبصورت آیات کہ سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بات بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، تو اس بات کو اب کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ نے فرما دیا۔ یا اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور پھر اور مزید، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کافروں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب بندے، کہ اس رکو میں مزید بیان ہوا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء
اللہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور اور ایمان اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وہ دنیا میں نیک اعمال کر کے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کوئی واسطے وسیلے کی کوئی بات ہوتی تو یہاں بتا دیتا اللہ کہ ان کو تم وسیلہ بناؤ۔ بات آئی ہے کیا یہاں پر؟ دیکھیں کوئی بات آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پر۔ کتنی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کی، اپنے اولیاء کی کتنی قدر کرتا ہے۔ ہوتے کون ہیں وہ اولیاء اللہ؟ کون ہوتے ہیں؟ کیا صفات ہوتی ہیں؟ کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور اور اعمال تقوی یعنی اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا و آخرت میں بشارتیں ہیں۔ راضی برضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے، راضی رہتے ہیں وہ، نہ انہیں ماضی کے حادثات پر افسوس ہوتا ہے اور نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ کوئی بتایا کوئی واسطہ وسیلہ اللہ نے؟ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے بالکل اس کے وہ ہے اگینسٹ ہے یہ کانسیپٹ جو شیطانی ہے نا، بالکل کانسیپٹ۔ اولیاء اللہ کو انہوں نے کچھ اور ہی بنا ڈالا، اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان کو ہی معبود بنا ڈالا مشرکین مکہ نے تو۔ اتنی تعظیم، مصیبتیں ٹالنے کے لیے ان کو پکارا جا رہا ہے، واسطے وسیلے بنا کر نظر و نیاز ان کی جا رہی، تعظیم ان کی جا رہی ہے۔ اللہ کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، سب کچھ ہی انہیں سمجھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر کے کیا فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، نہ ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی ہے، نہ آخرت میں کوئی کمی۔ اور کچھ نہیں بتایا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ویسے ہم بھی بن سکتے ہیں، یہ بتایا کہ ویسے ہم بھی بن سکتے ہیں جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے بن گئے۔ اور یہاں لوگ بزرگوں کے پیچھے چمٹنے لگے ہوئے ہیں، مزاروں اور آسانوں سے نہیں ہٹتے۔ گندے ترین کام ہے یہ شیطانی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا نا انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس لیے اس نے انسانیت کو برباد کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا کر بزرگوں کی تعظیم میں لگا دیا ہے۔ رکو نمبر 8، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ٹائم بہت ہو گیا۔ 8ویں رکو میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ غور تو کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلا دیا۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، قوم نے ان کی تذلیل کی، تکفیر کی، ان کی تکذیب کی، ان کو جادوگر کہا، ان کو پاگل دیوانہ سب کچھ کہا، اور آخرکار وہ قوم بدقسمت قوم تھی نا، بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور ان کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ ہمیشہ حق کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ معجزات کے مقابلے میں ماہر جادوگروں کو بلایا، جادوگر مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اور پھر برگزیدہ بندوں کی مدد فرماتا ہے، نصرت فرماتا ہے۔ برگزیدہ کون ہے؟ انبیاء۔ رکن نمبر 9، بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ 90 رکو میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون نے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ سرداران فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی ہی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ یہ دعا ہے بڑی پیاری، بہت خوبصورت دعا ہے قرآن مجید کی۔
جو قرآنی دعاؤں میں ہیں، اور قرآنی دعاؤں میں بہت ہی جو خوبصورت اور مقبول دعا ہے 83۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور پھر دعا ہے فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، فقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے اللہ تو ہمیں ظالموں کی شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو۔ اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہ تھا، لہٰذا قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہیکل سلیمانی تو بعد میں بنا، جب داؤد علیہ السلام آئے اور داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے، تورات ان پر اتری تھی، تورات کا دور ختم جب کمپلیٹ ہوا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کے لیے چنا گیا، یہ وہ بنی اسرائیلی، تب بنی اسماعیل نہیں اسرائیلی، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جس میں قبلہ اول بیت المقدس یروشلم میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہ تھا، لہٰذا قبلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، گویا بنی اسرائیل کا بھی اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال، اسباب اور قوت کی فراوانی ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ یہ بددعا دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ظلم و ستم اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا کہ موت سامنے آ جائے تو ایمان لانا قبول نہیں کیا جاتا، اب تمہاری لاش کو محفوظ کر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے میوزیم میں اس کی جو باڈی ہے، ڈیڈ باڈی جسے ممی کہتے ہیں، تو وہ وہاں پر موجود ہے، وہ دریافت کر لی گئی تھی۔ رکن نمبر 10، کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی، کاش۔ کہ 10ویں رکن میں قوم یونس کی تحسین ہے، کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، حضرت یونس علیہ السلام وہی رسول ہیں جو قوم کی نافرمانی اور قوم کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ہے تنگ ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل نکل گئے تھے، اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی بوجھل ہو رہی تھی، اور پھر اور پھر قرہ ڈالے گئے، اور جو ہے اس میں جب ڈالا گیا تو ان میں ان کا نام آیا، 3 بار ان کا نام آیا، ان کو پھر مچھلی سے چھلانگ لگانی پڑی، جیسے ہی انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی تو مچھلی منہ کھولے ہوئے تھی، یہ تفاسیر میں آتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور اس اندھیرے اور بدبودار سڑان جگہ پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو ہی ہے معبود حق پر حق، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ تو یہ انہوں نے پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی اور ان کو اس جگہ زندہ رکھا، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً اقرار کیا، فوراً توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر مچھلی کا وہ حکم دیا، تو اس مچھلی نے باہر انڈیل دیا ان کو کنارے پہ، پھر ان کی صحت صحیح ہوئی تو پھر وہ دوبارہ گئے اپنی قوم میں، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور انہوں نے توبہ کر لی قوم نے، اس کا ذکر ہے کہ 10ویں رکو میں قوم یونس کی تحسین ہے، کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی کہ جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، فرما دیا، اور پھر ایک مدت تک اسے یعنی اس قوم کا مال و متاع سے نوازتا رہا۔ رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی کہ دیکھو تو صحیح، کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے، ایمان لانے والے کامیاب اور اس سے محروم رہنے والے برباد ہوں گے، صاف صاف بتا دیا ہے۔ رکو نمبر 11 جو سورہ یونس کا آخری رکو ہے،
باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک معین عرصے تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے ہی عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ اس رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی یہ چیزیں جو اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہستیاں وہ کسی قسم کا نہ نقصان دے سکتی نہ نفع دے سکتی ہیں، لیکن یہاں شیطان کا ڈراوا اتنا ہے کہ اگر ان کی تعظیم نہیں کی گئی تو بلائیں اتریں گی۔ اور اللہ کے رسول نے جب یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا، اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، اتنی کھلی کھلی واضح ہدایات، اتنے صاف احکامات۔ اب کوئی نہیں مانے گا تو پھر وہ اپنے لیے جہنم ہی خریدے گا نا، اور اپنا سردار شیطان ہی بنائے گا نا، اور کیا کرے گا۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت سنوارے گا، جو حق قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے ہی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سرداران قریش کی باتوں میں مت آئیے گا، آپ قرآن کی پیروی کیجیے، اور نہ ہی اللہ کے رسول آنے والے تھے ان کی باتوں میں، اور حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ 11واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ یا الہی، پاک کلام جو ہم نے پڑھا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہماری ہی ہوئی ہے، آپ اس سے درگزر فرمائیے، معاف فرما دیجیے، اور ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لیجیے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں آپ کے پاک کلام کو سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائیے، آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، او انزلته فی کتابک، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همومنا وغمومنا اے اللہ ہم سب کو دلوں کی راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسوں اور شیطانی چال بازیوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی رضا، اپنی محبت عنایت فرمائیے، اور ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیے۔ ہم سب کو جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اور نور بصیرت عطا فرمائیے، علم اور حکمت عنایت فرمائیے، اور نور بصیرت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے سچے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجیے، آمین۔ اور اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، آمین ثم آمین۔ یا الہی اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت، انشاءاللہ کل 12ویں پارے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔